अस्सलामु अलैकुम। आज मेरे वीडियो काعنوان है सच्ची कहानियाँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई शख्स किसी जंगल में था। यकायक उसने एक बदली में ये आवाज़ सुनी कि फलां शख्स के बाप को पानी दे। इस आवाज़ के साथ वो बदली चली गई और एक संगस्तान में खूब पानी बरसा और तमाम पानी एक नाले में जमा होकर चला। ये शख्स उस पानी के पीछे हो गया। देखता क्या है कि एक शख्स अपने बाग में खड़ा हुआ बेलचे से पानी फेर रहा है। उसने उस बाग वाले से पूछा कि ऐ बंदा खुदा, तेरा क्या नाम है? उसने वही नाम बताया उसने बदली में सुना था। फिर बाग वाले ने उससे पूछा कि ऐ बंदा खुदा, तू मेरा नाम क्यों दरियाफ्त करता है? उसने कहा कि मैंने इस बदली में जिसका ये पानी है एक आवाज़ सुनी कि तेरा नाम लेकर कहा कि उसके बाग को पानी दे। तू इसमें क्या अमल करता है? इस कदर मकबूल है। उसने कहा जनाब, तूने पूछा तो मुझको कहना ही पड़ा। मैं इसकी कुल पैदावार को देखता हूँ, उसमें से एक तिहाई खैरात कर देता हूँ, एक तिहाई अपने लिए और बाल बच्चों के लिए रख लेता हूँ और एक तिहाई फिर उसी बाग में लगा देता हूँ। सुबहान अल्लाह। क्या खुदा की रहमत है कि जो उसकी अताअत करता है उसके काम गैब से इस तरह सर अंजाम हो जाते हैं कि उसको खबर भी नहीं होती। बेशक सच है, जो अल्लाह का हो गया उसका अल्लाह हो गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा फरमाया कि बनी इसराइल में 3 आदमी थे, एक कोढ़ी, दूसरा गंजा, तीसरा अंधा। खुदावंद ताला ने उनको आजमाना चाहा और उनके पास एक फरिश्ता भेजा। पहले वो कोढ़ी के पास आया और पूछा तुझको क्या चीज़ प्यारी है? उसने कहा मुझे अच्छी रंगत और खूबसूरत खाल मिल जाए और ये बला जाती रहे जिससे लोग मुझको अपने पास बैठने नहीं देते और घिन करते हैं। उस फरिश्ते ने अपना हाथ उसके बदन पर फेर दिया। उसी वक़्त अच्छा हो गया और अच्छी खाल और खूबसूरत रंगत निकल आई। फिर पूछा तुझको कौन से माल से ज़्यादा रग़बत है? उसने कहा ऊँट से। बस एक गाबन ऊँटनी भी उसको दे दी और कहा अल्लाह ताला उसमें बरकत दे। फिर गंजे के पास आया और पूछा तुझको कौन सी चीज़ प्यारी है? कहा मेरे बाल अच्छे निकल आए और ये बला मुझसे जाती रहे कि लोग जिससे घिन करते हैं। फरिश्ते ने अपना हाथ उसके सर पर फेर दिया, फौरन अच्छा हो गया और अच्छे बाल निकल आए। फिर पूछा तुझको कौन सा माल पसंद है? फरिश्ते ने अपना हाथ उसके सर पर फेर दिया, फौरन अच्छा हो गया और अच्छे बाल निकल आए। फिर पूछा तुझको कौन सा माल पसंद है? उसने कहा गाय। बस उसको एक गाबन गाय दे दी और कहा अल्लाह ताला इसमें बरकत बख्शे। फिर अंधे के पास आया और पूछा तुझको क्या चीज़ चाहिए? कहा अल्लाह ताला मेरी निगाह दुरुस्त कर दे कि सब आदमियों को देखूं। उस फरिश्ते ने आंखों पर हाथ फेर दिया, अल्लाह ताला ने उसकी निगाह दुरुस्त कर दी। फिर पूछा तुझको क्या माल प्यारा है? कहा बकरी। बस उसको एक गाबन बकरी दे दी। तीनों के जानवरों ने बच्चे दिए। थोड़े दिनों में उसके ऊँटों से जंगल भर गया और उसकी गायों से और उसकी बकरियों से। फिर वो फरिश्ता अल्लाह के हुक्म से उसी पहली सूरत में कोढ़ी के पास आया और कहा कि मैं एक मस्कीन आदमी हूँ, मेरे सफ़र का सब सामान ख़त्म हो गया। आज मेरे पहुँचने का कोई वसीला नहीं सिवाय अल्लाह के और फिर तेरा। मैं उस अल्लाह के नाम पर जिसने तुझको अच्छी रंगत और उम्दा खाल अनायत फरमाई तुझसे एक ऊँट मांगता हूँ कि उस पर सवार होकर अपने घर पहुँच जाऊँ। वो बोला यहाँ से चल दौड़, मुझे और बहुत से हकूक़ अदा करने हैं, तेरे देने की इसमें गुंजाइश नहीं। फरिश्ते ने कहा शायद तुझको तो मैं पहचानता हूँ। क्या तू कोढ़ी नहीं था कि लोग तुझसे घिन करते थे, और क्या तू मुफलिस ना था? फिर तुझको अल्लाह ने इस कदर माल अनायत फरमाया। उसने कहा वाह क्या हो, ये माल तो मेरी कई पुश्तों से बाप दादा के वक़्त से चला आता है। फरिश्ते ने कहा अगर तू झूठा हो तो अल्लाह तुझको वैसा ही कर दे जैसा पहले था।
پھر گنجے کے پاس اسی پہلی صورت میں آیا اور اسی طرح اس سے بھی سوال کیا اور اس نے بھی ویسے ہی جواب دیا۔ فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹا ہو تو اللہ تجھ کو ویسا ہی کر دے جیسا پہلے تھا۔ پھر اندھے کے پاس اسی پہلی صورت میں آیا اور کہا کہ میں مفلس ہوں، بے سامان ہو گیا ہوں، آج اللہ کے سوا اور پھر تیرے کوئی میرا وسیلہ یعنی کہ ذریعہ نہیں ہے، میں اس کے نام پر جس نے دوبارہ تجھ کو نگاہ بخشی تجھ سے ایک بکری مانگتا ہوں کہ اسے اپنی کاروائی کر کے سفر پورا کروں۔ اس نے کہا بے شک میں اندھا تھا، اللہ تعالیٰ نے محض اپنی رحمت سے مجھ کو نگاہ بخشی، جتنا تیرا جی چاہے لے جا اور جتنا چاہے چھوڑ جا، اللہ کی قسم کسی چیز سے میں تجھ کو منع نہیں کرتا۔ فرشتے نے کہا کہ تم اپنا مال اپنے پاس رکھ، مجھ کو کچھ نہیں چاہیے، فقط تم تینوں کی آزمائش منظور ہو چکی، اللہ تجھ سے راضی ہو اور ان دونوں سے ناراض۔ خیال کرنا چاہیے کہ ان دنوں کو ناشکری کا کیا نتیجہ ملا کہ تمام نعمت چھن گئی اور جیسے تھے ویسے ہی رہ گئے اور خدا ان سے ناراض ہوا، دنیا اور آخرت دونوں میں نامراد رہے اور اس شخص کو شکر کی وجہ سے کیا عوض ملا کہ نعمت بحال رہے اور اللہ اسے خوش ہو اور وہ دنیا اور آخرت دونوں میں شاد یا مراد پور ہو۔ ایک بار سلمہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہیں سے کچھ گوشت آیا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت بہت اچھا لگتا تھا، اس لیے سلمہ نے خادمہ سے فرمایا کہ یہ گوشت طاق میں رکھ دے، شاید حضرت نوش فرمائیں۔ اس نے طاق میں رکھ دیا یعنی کہ کھڑکی میں رکھ دیا۔ اتنے میں ایک سائل آیا اور دروازے پر کھڑے ہو کر آواز دی بیجو اللہ کے نام پر، اللہ برکت کرے گھر میں۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا اے سلمہ تمہارے پاس کھانے کی کوئی چیز ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہے، اور خادمہ سے کہا جا وہ گوشت آپ کے واسطے لے آ۔ وہ گوشت لینے گئی، دیکھتی کیا ہے کہ وہاں گوشت کا تو نام بھی نہیں ہے، فقط ایک سفید پتھر کا ٹکڑا رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا چونکہ تم نے سائل کو نہ دیا تھا اس لیے وہ گوشت پتھر بن گیا۔ غور کیجئے کہ اللہ کے نام پر نہ دینے کی یہ نحوست ہوئی کہ اس گوشت کی صورت بگڑ گئی اور پتھر بن گیا۔ اسی طرح جو شخص سائل سے بہانہ کر کے خود کھاتا ہے وہ پتھر کھا رہا ہے، جس کا یہ اثر ہے کہ سنگ دلی اور دل کی سختی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے ساتھ خدا بند کریم کی بڑی عنایت اور رحمت ہے، اس لیے اس گوشت کی صورت کھلی نگاہوں میں بدل گئی تاکہ اس کے استعمال سے محفوظ رہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریف تھی کہ فجر کی نماز پڑھ کر اپنے یار و اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کرتے تھے کہ تم میں سے رات کو کسی نے خواب تو نہیں دیکھا؟ اگر کوئی دیکھتا تو عرض کر دیا کرتا تھا، آپ کچھ تعبیر ارشاد فرما دیا کرتے۔ عادت کے موافق ایک بار سب سے پوچھا کہ کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ سب نے عرض کیا کہ کوئی نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے آج رات ایک خواب دیکھا ہے کہ دو شخص میرے پاس آئے اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھ کو ایک زمین مقدس کی طرف لے چلے۔ دیکھتا کیا ہوں کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا کھڑا ہے اور اس کے ہاتھ میں لوہے کا زنبور ہے، اس بیٹھے ہوئے کے گلے کو اس سے چیر رہا ہے یہاں تک کہ گدی تک جہاں پہنچتا ہے، پھر دوسری گلے کے ساتھ بھی یہی معاملہ کر رہا ہے اور پھر وہ گلا اس کا درست ہو جاتا ہے، پھر اس کے ساتھ ایسا ہی کرتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کیا بات ہے؟ وہ دونوں شخص بولے آگے چلو۔ ہم آگے چلے یہاں تک کہ ایک شخص پر گزر ہوا جو لیٹا ہوا ہے اور اس کے سر پر ایک شخص بھاری بھر کم پتھر لیے کھڑا ہے، اس سے اس کا سر نہایت زور سے پھوڑتا ہے۔ جب وہ پتھر اس کے سر پر دے مارتا ہے پتھر لڑک کر دور جا گرتا ہے۔
جب وہ اس کے اٹھانے کے لیے جاتا ہے تو اب تک لوٹ کر اس کے پاس نہیں آنے پاتا کہ اس کا سر پھر اچھا خاصا جیسا تھا ویسا ہی ہو جاتا ہے اور وہ پھر اس کو اسی طرح پھوڑتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ وہ دونوں بولے آگے چلو۔ ہم آگے چلے یہاں تک کہ ہم ایک غار میں پہنچے جو مثل تنور کے تھا، نیچے سے فراخ تھا اور اوپر سے تنگ۔ اس میں آگ جل رہی ہے اور اس میں بہت سے ننگے مرد اور عورتیں بھرے ہوئے ہیں۔ جس وقت وہ آگ اوپر کو اٹھتی ہے اس کے ساتھ وہ سب اٹھاتے ہیں یہاں تک کہ قریب نکلنے کے ہو جاتے ہیں، پھر جس وقت بیٹھتی ہے وہ بھی نیچے چلے جاتے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ وہ دونوں بولے آگے چلو۔ ہم آگے چلے یہاں تک کہ خون کی نہر پر پہنچے۔ اس کے درمیان میں ایک شخص کھڑا ہے اور نہر کے کنارے پر ایک شخص کھڑا ہے اور اس کے سامنے بہت سے پتھر پڑے ہیں۔ وہ نہر کے اندر والا شخص نہر کے کنارے کی طرف آتا ہے۔ جس وقت نکلنا چاہتا ہے کنارے والا اس شخص کے منہ پر ایک پتھر اس زور سے مارتا ہے کہ پھر پہلی جگہ پر جا پہنچتا ہے۔ پھر جب کبھی وہ نکلنا چاہتا ہے اسی طرح پتھر مار کر اس کو ہٹا دیتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ وہ بولے آگے چلو۔ ہم آگے چلے یہاں تک ایک ہرے بھرے باغ میں پہنچے۔ اس میں ایک بڑا درخت ہے اور اس کے ایک بوڑھا آدمی اور بہت سے بچے بیٹھے ہیں اور درخت کے قریب ایک اور شخص بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے سامنے آگ جل رہی ہے، وہ اس کو دھونک رہا ہے۔ پھر وہ دونوں مجھ کو چڑھا کر درخت کے اوپر لے گئے اور ایک گھر درخت کے بیچ میں نہایت بن رہا تھا اور اس میں لے گئے۔ میں نے ایسا گھر کبھی نہیں دیکھا۔ اس میں مرد، بوڑھے، جوان عورتیں اور بچے بہت سے تھے۔ اس سے باہر لا کر اور اوپر لے گئے۔ وہاں ایک گھر پہلے گھر سے بھی عمدہ تھا، اس میں لے گئے۔ اس میں بوڑھے اور جوان۔ میں نے ان دونوں اشخاص سے کہا کہ تم نے مجھ کو تمام رات پھرایا، اب بتاؤ یہ سب کیا اسرار تھے؟ انہوں نے کہا اے شخص جو تم نے دیکھا تھا کہ اس کے گلے چیرے جاتے تھے، وہ شخص جھوٹا ہے، جھوٹی باتیں کہا کرتا تھا اور وہ باتیں جہاں دنیا میں مشہور ہو جاتی تھیں اس کے ساتھ قیامت تک یوں ہی کرتے رہیں گے۔ اور جس کا سر پھوڑتے ہوئے دیکھا وہ شخص ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو علم قرآن دیا، رات کو اسے غفل ہو کر سو رہا ہے اور دن کو اس پر عمل نہ کیا، قیامت تک اس کے ساتھ یہی معاملہ رہے گا۔ اور جن کو تم نے آگ کے غار میں دیکھا وہ زنا کرنے والے لوگ ہیں، اور جس کو خون کی نہر میں دیکھا وہ سود کھانے والا ہے۔ اور درخت کے نیچے جو بوڑھے شخص تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور ان کے گردا گرد جو بچے دیکھے وہ لوگوں کے نابالغ اولاد ہے، اور جو آگ دھونک رہا تھا وہ مالک داروغہ دوزخ کا ہے۔ اور پہلا گھر جس میں آپ داخل ہوئے وہ عام مسلمانوں کا ہے، اور یہ دوسرا گھر شہیدوں کا ہے، اور میں جبرائیل ہوں اور یہ میکائیل ہے۔ پھر بولے سر اوپر اٹھاؤ۔ میں نے سر اوپر اٹھایا تو میرے اوپر ایک سفید بادل نظر آیا۔ بولے کہ یہ تمہارا گھر ہے؟ میں نے کہا مجھ کو چھوڑو، میں اپنے گھر میں داخل ہوں۔ بولے ابھی تمہاری عمر باقی ہے، پوری نہیں ہوئی، اگر پوری ہو چکی تو ابھی چلے جاتے۔ جاننا چاہیے کہ انبیاء علیہ السلام کا خواب وہی ہوتا ہے۔ یہ تمام واقعات سچے ہیں۔ اس حدیث سے کئی چیزوں کا حال معلوم ہوا۔ اول جھوٹ کا کہ کیسی سخت سزا ہے، دوسرے عالم بے عمل کا، تیسرے زنا کا، چوتھے سود کا۔ اللہ سب مسلمانوں کو ان کاموں سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔